अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। 9 सितंबर है, मंगल का दिन है। अहम ख़बरें हैं, उस हवाले से बात करेंगे। एक तो अफ़गान तालिबान का नाज़रीन जो दोगली पॉलिसी है, उनका जो मकरूह चेहरा है वो सामने आ गया है। एक तो उनके जो वज़ारत के अंदर जो उनकी वज़ारत है अमर बिल मारूफ़ नही अनिल मुनकर, उनके जलसे में ही उनके एक सीनियर रहनुमा जो जय्यद आलिम है, उनने पाकिस्तान में जिहाद का फतवा जारी कर दिया है और कहा है कि पाकिस्तान में जिहाद जो है वो फ़र्ज़ है। इस हवाले से नाज़रीन खुल के बात करेंगे। साथ एक हफ़्ते के दौरान पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने वही अफ़गानिस्तान की दोगली पॉलिसी को बेनकाब किया है और 100 से ज़ायद अफ़गान जंगजू शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक किए है सिर्फ़ एक हफ़्ते के अंदर। इसके साथ ही शुमाली वज़ीरिस्तान और बाजवड़ में दरअंदाज़ी के दौरान जो पाक अफ़गान बॉर्डर को क्रॉस कर रहे थे, उसमें एक हफ़्ते में 80 शिद्दत पसंद TTP को हलाक किया है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ बाजवड़ के देहात जो है उनको वापस अपने इलाकों में किया गया है। सिक्योरिटी क्लियरेंस वहाँ पे कुछ इलाकों में हो गई है, उस हवाले से बात करेंगे। और अहम डेवलपमेंट है नाज़रीन, हमारे एशिया में नेपाल के वज़ीर आज़म जो है वो मुस्तफ़ी हो गए हैं। नौजवान जो 18 से 25 साल के नौजवान हैं, उन्होंने नेपाल की हुकूमत का तख्ता पलट दिया है। अब ऐसा ऐसा जो तब्दीली आ रही है उसको बड़ी करीब से देखना पड़ेगा। श्रीलंका में इससे पहले आई, बांग्लादेश में तब्दीली आई, इंडोनेशिया में रिसेंटली तब्दीली आई, अब ये अवाम की तब्दीली जो है नेपाल में आई। पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे कि आया पाकिस्तान में ये तब्दीली क्या आ सकती है, इस हवाले से बात करेंगे। शार्टली बात करेंगे नाज़रीन। तमाम देखने वालों से गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की दोगली पॉलिसी तो है ही, और इस पे हम बार बार बात करते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को और पाकिस्तान की स्पेशल हुकूमत को और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अभी ये बड़ा सीरियस लेना पड़ेगा। एक तो पाकिस्तान में इस टाइम पे 8000 जो हमारे सरकारी खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी इदारे कन्फर्म कर रहे हैं कि 8000 से ज़ायद शिद्दत पसंद दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, जिसमें ज़्यादातर अफ़गान शहरी, अफ़गान जंगजू, अफ़गान दहशतगर्द शामिल हैं। तो ये 8000 बॉर्डर पे कैसे आए, उस पे तो हम काफ़ी लंबी बहस कर चुके हैं नाज़रीन, कि हमारा ये बॉर्डर जो है 2640 किलोमीटर का और साथ ईरान का जो 904 किलोमीटर का है। इंडिया की इस पे नज़र होती है और हर मामले में लोग बोलते हैं कि यार आप इंडिया को बीच में घुसेड़ देते हो। ये सारा हर दौर में इंडिया ने कोशिश की है कि अफ़गानिस्तान के साथ आप हामिद करदे के दोनों द्वार देख लें, अशरफ गनी के दोनों द्वार देख लें, आप ईरान के जो 21 साल, 22 साल, 25 साल के अद्वार हैं उनको देख लें। इंडिया के इन दोनों ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे, हालांकि न तो उनके मजहबी रिश्ते ऐसे हैं, न उनका कल्चर ऐसे है, न उनकी सकाफ़त ऐसी है। बस पाकिस्तान के साथ उनके बॉर्डर हैं तो उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो इस बॉर्डर से हमें बड़ी परेशानी है। ये जो अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, यहाँ से दरअंदाज़ी होती है और अफ़गान तालिबान जो हैं इस पे शिद्दत पसंदों को दाखिल करते हैं। लॉजिस्टिक सपोर्ट तो इंडिया से थ्रू ईरान के ज़रिए जो हो रही थी, इससे पहले इंडिया जो फ़राहम कर रहा था, गैर मुल्की इमदाद जो उनको पहुँचती है, असलहा जो अमेरिका ने छोड़ के गए हैं, जदीद असलहा, स्नाइपर्स गन्स, नाइट गगल्स, हर किस्म का असलहा जो 1-8 किलोमीटर से सिक्योरिटी फोर्सेस गाड़ियों में जा रहे होते हैं, आधे किलोमीटर से आप सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट करते हो। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को जब गाड़ी में जा रहे होते हैं तो आप आसानी से इनको टारगेट कर सकते हो स्नाइपर गन से। इस तरह रात को भी ये हमले इसी तरह करते हैं नाज़रीन। 8000 शिद्दत पसंद दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं, तो ये आपको इनके ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। और हमारे इदारे जो खैबर पख्तूनख्वा में हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं और जो हमारी हुकूमत है वो बाकायदा, और जो पुलिस है वो कंफर्म कर रही है कि ये 8000 शिद्दत पसंद जो हैं वो टांक, बनू, डी खान, लकी मरवत, कोहाट, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, करक, बाजवड़, चतराल, अपरदीर, इन इलाकों में जो है वो मौजूद है। अब इन शिद्दत पसंदों का ख़ात्मा नाज़रीन, सात बाजवड़ की बारे में डिटेल जो सामने दोबारा आई है कि 800 के 1000 के लगभग शिद्दत पसंद वहाँ पे मौजूद हैं और उसमें 80% जो हैं वो अफ़गान जंगजू हैं।
تو ہم پہلے سے ہی ناظرین جو فگر ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ 6,500 ہزار افغانستان میں ٹی ٹی پی کی جنگجو موجود ہیں، اور پھر ان کی فیملی جو رد الفساد اور ضرب عضب آپریشن 2015 میں ہوا، اور پاکستانی مہاجرین جو 25 سے 28-30 ہزار کے نزدیک ہیں وہ گئے تھے، وہ واپس نہیں آئے۔ ضرب عضب اور رد الفساد آپریشن ختم بھی ہو گیا، وہ وہاں پہ 10 سال سے مقیم ہے۔ وہ انہی طالبان جو 6,500 ہزار مسلح طالبان ہیں، انہی کی رشتہ دار، انہی کے یار دوست، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں۔ یہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں پہ رہ رہے ہیں۔ اب 10 سال پہلے جو 25-30 ہزار گئے تھے، اب ان کی تعداد مزید بڑھ گئی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 50 ہزار کے لگ بھگ پاکستانی تحریک طالبان جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہیں، اور افغانستان کو سب سے بڑا ڈر یہی ہے، ان کے ساتھ ان کے معاہدے ہیں کہ یہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ کر دیں۔ بلکہ اب تو بات بہت دور نکل گئی ہے کہ افغانستان مکمل طور پہ کھل کے ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور وہ جنگجو جو لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف، نیٹو فورسز کے خلاف، اب انہوں نے تو حکومت سنبھال لی ہے، مگر ان جنگجوؤں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کر دیا ہے، اور تحریک طالبان میں ان کو شامل کر کے پاکستان کے خلاف ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ حکومت خیبر پختونخوا پاکستان سے علیحدہ ہو جائے گا، یا پاکستان یہ ہماری جھولی میں گر جائے گا، جو کل بھی ہم نے کہا تھا کہ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ کیسے غلط فہمی ہے، پہلے یہ ڈیٹیل بات کرتے ہیں ناظرین۔ امارت اسلامی وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ایک جلسے میں، جو وہاں پہ حکومت کا جلسہ ہے، وہاں پہ امارات اسلامیہ کے ایک سینئر جید عالم ہیں، ان کے شیخ الحدیث مولانا نعیم حقانی، انہوں نے پاکستان میں جو اس ٹائم پہ پاکستان میں حکومت ہے اس کو کفریہ حکومت قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ پاکستان کا نظام کفر کا نظام ہے، اس کے خلاف جہاد فرض ہے۔ پاکستانی علماء خصوصاً تقی عثمانی ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ فوج اور اسٹیبلشمنٹ سے ڈر کے مارے جو ہے وہ غلط بیانی کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور پاکستان میں جہاد جو ہے وہ عین فرض ہے۔ تو اب یہ کس کے تلے ہو رہا ہے؟ یہ افغان طالبان کے جھنڈے تلے ہو رہا ہے، ان کی امارات اسلامی کی وزارت امر بالمعروف نہی عن المنکر کے جلسے میں ہو رہا ہے۔ وہاں پہ ایک عالم پاکستان میں جہاد کی ترغیب دے رہا ہے، وہ ان طالبان کو، ان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا ناظرین کہ بڑے جلسے میں کھلے عام وہاں پہ اعلانات ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ افغان طالبان کی حکومت سوئی ہوئی ہے، اور ان کے جھنڈے تلے یہ اعلانات ہو رہے ہیں۔ تو ان کو ناظرین باقاعدہ سپورٹ کیا جاتا ہے۔ کتنے مزید ثبوت پاکستان فراہم کرے؟ پاکستان یہ جو بول رہا ہے کہ 8,000 طالبان، اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ 8,000-7,000 کے لگ بھگ جو ہے وہ اتنے ہی ٹی ٹی پی کے طالبان جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں اور باجوڑ میں 80 سے زائد جو ہے شدت پسندوں کو دراندازی کے دوران جو پاک افغان بارڈر ہے اس پہ ان کو ڈھیر کیا، ان کو ہلاک کیا۔ اور اسی طرح ناظرین جو سمبازا میں آپ نے دیکھا کہ 50 میں سے 33 شدت پسند جن کو ہلاک کیا، اور جس پہ بعد میں جرگے ہوئے، اور پاکستان نے جرگے کے دوران جو ہے وہ بلوچستان سمبازا میں جو آپریشن کیا اس میں 33 ٹی ٹی پی شدت پسندوں کو جو ہلاک کیا، جس میں افغان جنگجو 33 تھے، ان کو قبائلی معاہدین کے حوالے کیا، جو پاکستان کے پاس بڑے اہم ثبوت ہیں۔ بنو میں ناظرین جو ایف سی لائن پہ حملہ ہوا 2-3 دن پہلے، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ 3 شدت پسند، 5 میں سے 3 شدت پسند جو تھے وہ افغان جنگجو خودکش حملہ آور تھے، جن کو ہلاک کیا گیا۔ اب اس میں ہمارے جو پاک فوج کے ایک میجر تھے، میجر عدنان اسلم، ان کی شہادت ہوئی ہے، جو زخمی ہو گئے تھے، جنہوں نے بڑی بہادری دکھائی تھی کہ شدت پسند نے سیکیورٹی فورسز کے اہلکار کو فائر کر کے نشانہ بنایا، اور یہ ان پہ لیٹ گئے۔ ان کی زندگی بچانے کے لیے اس نے اپنے جسم پہ گولیاں کھائی اور اس کا مقابلہ کیا۔ بعد میں سیکیورٹی فورسز نے شدت پسند کو ہلاک کر دیا، اور زخمی حالت میں میجر عدنان کو ہاسپٹل شفٹ کیا۔ آج صبح ہی ان کی شہادت ہوئی ہے۔ بڑی بہادری انہوں نے دکھائی کہ وہ سینہ تان کے کھڑے ہوئے اور اپنے ساتھی کے اوپر لیٹ گئے تھے، اور اپنے ساتھی کو بچاتے بچاتے جام شہادت نوش کی ہے۔ تو وہاں پہ بھی شدت پسند جو تھے وہ افغانی نکلے تھے۔ اسی طرح ناظرین اگر آپ جتنا بھی آگے جائیں گے، جب تک آپ ان کے خلاف مکمل آپریشن نہیں کرتے، اب باجوڑ کے بعض علاقے ہم نے کلیئر کر دیے ہیں، جو باجوڑ کے دیہات کلیئر کیے گئے ہیں، اس میں لرکلان، برکلان، غنم شاہ، چمیار جوڑ اور چترا وڑا، ان ایریاز کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ ان میں آپ واپس جا سکتے ہیں، اور باقی ایریاز کو جو ہے وہ معمول کے مطابق آہستہ آہستہ
ان کو بھی کلیئر کر دیا جائے گا، مگر وہاں پہ 800 شدت پسند غیر ملکی موجود ہیں۔ تو جس طرح کہ ہم آپریشن کر رہے ہیں، جس طرح کامیابیاں سیکیورٹی فورسز کو مل رہی ہیں، مگر ناظرین ان کے حملے بھی کافی زیادہ ہو رہے ہیں۔ 20-22 حملے ایک دن میں شدت پسندوں کے ہو رہے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز اور ہمارے فرنٹ لائن پہ جو لڑنے والے پولیس اہلکار ہیں ان کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ پولیس اہلکار کے پاس ایسا تو سیکیورٹی فورسز نے ان کو کوڈ کاپٹر اور ڈرون فراہم کر دیے ہیں، جدید اسلحہ بھی ان کو فراہم کیا جا رہا ہے، کیونکہ مخالف جو ان کے دشمن لڑ رہے ہیں وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں کہ جیسے گوریلا وار ہوتی ہے، وہ گات لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کو مخبر بھی ہوتی ہے، کچھ یہاں پہ سہولت کار ان کو مخبر بھی فراہم کرتے ہیں، اور سیکیورٹی فورسز کے جو قافلے جاتے ہیں ناظرین وہ ٹارگٹ ضرور کیے جاتے ہیں، وہ سنائپر گن سے ٹارگٹ کیے جاتے ہیں، وہ کوڈ کاپٹر سے ان کو واچ کرتے ہیں، وہ اپنے ڈرون اڑاتے ہیں۔ ان کے پاس اب بھی اپنے ماہرین موجود ہیں جو افغانستان میں ان کو پراپر ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بہرحال اس کا لب لباب ناظرین یہی ہے کہ پاکستان کو اب سیریسلی پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو ان افغان طالبان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی، چاہے آپ جس انداز میں بات کریں، چاہے آپ نے ان کے ٹھکانوں پہ اگر بات چیت سے مسائل حل نہیں ہوتے، پھر آپ کو مکمل طور پہ ان کے ٹھکانوں پہ حملے کرنے پڑیں گے، اور جب تک آپ ان کے سرکردہ لیڈروں کو وہاں پہ ہلاک نہیں کریں گے یہ معاملات کم نہیں ہوں گے۔ اب 8000 کی تعداد ناظرین کوئی کم تعداد ہے نہیں، اور یہ ایسے جنگجو ہیں، ہماری سیکیورٹی فورسز تو اپنی زمین کے لیے، اپنی ماں کے لیے لڑ رہے ہیں اور شہادت دیتے ہیں بالکل کھل کے، مگر ناظرین وہ جو سامنے جنگجو آپ کے خلاف لڑ رہا ہے اس نے بھی سر ہتھیلی میں وہ لے کے آئے ہیں، ان کی برین واشنگ ہوئی ہے، انہوں نے ہر حال میں اپنی جان دینی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جانا ہے، اور ابھی 1 گھنٹے میں 1 دن میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کب مرنا ہے۔ وہ اپنے آپ کو شہید بولتے ہیں، وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جنگ کوئی ایسی جنگ ہے نہیں کہ یہ ایک چھوٹی جنگ ہو۔ 8000 اگر ایسے جنگجو ہیں جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے خودکش دھماکے کرتے ہیں اور اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر، تو وہ کافی نقصان آپ کو دے سکتے ہیں۔ اس لیے یہ ایسے آپ حساب لگا لیں کہ آپ 25-30 ہزار کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ تو سیکیورٹی فورسز کو ان جنوبی اضلاع کا مکمل حل نکالنا پڑے گا، اور افغان طالبان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے یہ باتیں کھل کے کرنی پڑیں گی۔ اس کی جواب طلبی بھی کرنی چاہیے کہ یار آپ کا ہر دوسرے دن تیسرے دن ہمارے سینئر پاک فوج کے اہلکار جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں، ہمارے کانسٹیبل شہید ہوتے ہیں، ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں سیکیورٹی فورسز میں، آپ ان کے افغان جنگجوؤں کو مار دیتے ہو۔ آپ کے پاس اتنے پروف ہیں، آپ نے ایک ہفتے میں 100 افغان جنگجوؤں کو مارا ہے، تو یہ سارے ایویڈنس ہیں نا، یہ تو آپ کے خلاف انہوں نے باقاعدہ جنگ شروع کر رکھی ہے، اور یہ جس عالم نے پاکستان کے خلاف فتویٰ دی ہے ان کو فوری گرفتار کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان کو یہ چیزیں بڑی سیریس لینی پڑیں گی، اور یہ پاکستان کے دیگر معاملات جو ہے ناظرین وہ اتنے سیریس نہیں ہے جتنا پاکستان کا یہ دہشت گردی کا مسئلہ بڑا سیریس ہے۔ خیبر پختونخوا مکمل انسرجنسی میں ہے، بلوچستان میں حالات بیلے نے خراب کیے ہیں، مگر ناظرین بیلے اس قسم کی تنظیم نہیں ہے جس طرح کی یہ کلدن تنظیمیں TTP، حافظ البہادر گروپ، لشکر اسلامی، جماعت الحرار وغیرہ ہیں۔ بیلے کو پاکستان آسانی سے ٹھکانے مزید لگا سکتی ہے، مگر یہ جو TTP اور دیگر کلدن تنظیمیں ہیں ان کے خلاف ایک مکمل اور جامع پروگرام کرنا پڑے گا۔ جو آپ کے ملک میں 8-8.5 ہزار شدت پسند اس ٹائم کے آپ کے بارڈر میں ٹھکانوں میں موجود ہیں، اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ اس میں اگر آپ معاہدے کریں گے تو پھر معاہدے کرتے کرتے پھر وہ دوبارہ حملے کریں گے، پھر وہ سیز فائر بیچ میں ہوگی، اور پھر حالات خراب ہوں گے۔ اب آگے جا کے اگر ان 8,000 کا انتظام نہیں کیا گیا تو آگے جا کے یہ آپ کے دیگر صوبوں میں بھی حالات مزید خراب کر سکتے ہیں، پھر معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے۔ ہمارے سیاسی حالات بھی اتنے بہتر نہیں ہیں۔ ساتھ ناظرین بات کریں گے نیپال کی، جو نیپال میں ایک تو عوام نے صرف سوشل میڈیا پہ پابندی پہ جو ہے اس پہ مظاہرہ کیے۔ یہ 18-17 سال کے اور 20 سے 25 سال کے نوجوان جو ہے وہ نکلے، انہوں نے نیپال کی حکومت کو چینج کر دیا۔ نیپال کے جو وزیر اعظم تھے KP شرما وہ مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ان کے 3 وزیر جو تھے، وزیر داخلہ، وزیر صحت، وہ مستعفی ہو گئے تھے، وزیر خزانہ وہ مستعفی ہو گئے تھے، مگر عوام جو ہے وہ نہیں مانی۔ پھر انہوں نے سوشل میڈیا کو بھی کھول دیا، پھر بھی نہیں مانی کہ ہمارے ملک میں کرپشن ہو رہی ہے، اقربا پروری ہو رہی ہے، میرٹ ہمارے ملک میں نہیں ہے۔ اس طرف بات چلے گئی اور انہوں نے تختہ پلٹ دیا۔ اب یہ ویژول آپ دیکھ سکتے ہیں، بڑی خطرناک ویژول ہے۔ ان کے گھر کو جلایا گیا، پارلیمنٹ ہاؤس کو جلایا گیا، پولیس ہیڈ کوارٹر پہ حملے کیے گئے،
ان کے جو وزیر تھے بشنو پرساد جو وزیر خزانہ ہیں ان کو راستے میں گھسیٹ کے مارا گیا ہے، پھر وہ بیچ میں بھاگ نکلے. تو یہ ایک انقلاب جو ہے یہ ایک بڑا انقلاب تھا جو نیپال میں آئے ہیں. اس سے پہلے ہم نے دیکھا ناظرین سری لنکا سب سے پہلے ہمارے اس خطے میں جو ہے اس ایریا میں انقلاب آیا تھا. اب سری لنکا کے حالات کافی بہتر ہیں، حالانکہ وہ بیچ میں پھر ڈیفالٹ بھی ہو گیا تھا، مگر اب دوبارہ وہ ایسا پاؤں پہ کھڑا ہو رہا ہے کیونکہ ان کو چینج چاہیے تھا اور وہ انقلاب لے کے آئے، انہوں نے بیچ میں جانیں دی. اب یہ نیپال میں بھی جو انقلاب آیا اس میں بھی 25 جانیں گئی ہیں. یہی حال ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا. 2024 اگست میں حسینہ واجد جو 15-16 سال کی اس کی حکومت تھی وہ بھاگ نکلی. پہلے تو کوٹا سسٹم پہ تھا، پھر پورے ملک میں پھیل گیا اور وہاں پہ 700 افراد نے جانیں دی. نیپال میں بھی آج جو ٹینک تھے ان کے سامنے جو ہے عوام لیٹ گئے تھے. تو عوام نہیں مان رہے، اس طرح بنگلہ دیش میں نہیں مانے اور 700 جانوں کے بعد حسینہ واجد جو ہے وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گئی. انڈونیشیا میں دیکھیں، انڈونیشیا کی پارلیمنٹ کو جو ہے وہ آگ لگائی گئی، وہاں پہ بھی کافی جو ہے عوام نکلی اور انقلاب لے گیا ہے. تو اب ناظرین پاکستان کے حالات بھی آپ دیکھیں تو انڈیا اور پاکستان یہ بھی ایک ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ انقلاب آ سکتے ہیں. یہاں پہ بھی نظر ایسی ہے، اسپیشلی پاکستان پہ. پاکستان کے حالات جو ہیں وہ ان سے مختلف نہیں ہیں. پاکستان میں بھی جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. پاکستان میں بھی جو ہے وہ بڑوں کے لیے، امیر لوگوں کے لیے ایک قانون ہے، غریب کے لیے دوسرا قانون ہے. میرٹ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. نوکریاں لوگوں کو مل نہیں رہی. بے روزگار لوگ اتنے ہیں کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہر سال ملک سے باہر نکل رہے ہیں. اور عدالتوں میں ججز آپس میں لڑ رہے ہیں، سیاسی پارٹیاں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک دوسرے کو مطلب نیچا دکھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. تو اب ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جن کے لیڈر جیل میں ہے، مگر ان کے کافی پاپولیرٹی اس لیڈر کی زیادہ ہے. عمران خان کی اس ٹائم پہ پاپولیرٹی کافی زیادہ ہے. تو حالات ایسا نہ ہو، یہ بھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش میں یہ ہوگا. اگر حسینہ واجد کو پتہ ہوتا تو وہ کوٹا سسٹم کو اسی ٹائم ختم کر دیتے. اگر نیپال کے پی شرما کو پتہ ہوتا کہ یار میں نے سوشل میڈیا پہ پابندی لگا دی ہے، میری حکومت ختم ہوگی، تو اس نے اسی دن لگانی نہیں تھی. تو اسی طرح بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. پاکستان کے حالات سیکیورٹی کے حوالے سے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ پاکستان میں ایسے حالات بنتے ہیں جو نیپال میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، سری لنکا میں بنے تو پاکستان کا بہت برا حال ہوگا. کیونکہ پاکستان کے بیچ میں بڑا فیکٹر دہشت گردی کا ہے. تو پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، وفاقی حکومت کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. اور جو پاپولر جماعت کے لیڈر اس ٹائم پہ جیل میں ہیں، جو بھی ہے، سیاسی مسائل کو سیاسی طریقوں سے حل کرنا چاہیے. اس سے پہلے ہم نے نواز شریف کو بھی دیکھا کہ نواز شریف جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کیا 99 میں، نواز شریف کی گورنمنٹ کو ختم کیا، تو اس ٹائم پہ بھی ہمیں لگ رہا تھا کہ نواز شریف کو پھانسی ہو جائے گی. کیونکہ انہوں نے ان پہ ہائی جیکنگ کا کیس تھا. وہ عمران خان کی کیسز جتنے بھی ہیں اس سے بڑا کیس وہ تھا. مگر ہم نے ان کی جلا وطنی بھی دیکھی. پھر ہم کو یہ بھی لگا کہ نواز شریف دوبارہ کبھی نہیں آئے گا. 2013 میں پھر آ گئے، پھر ان کی حکومت بن گئی. اب بھی ان کی بھائی کی حکومت ہے. ان کی بیٹی جو ہے وہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہے. تو سپیس سیاست میں پھر مل جاتا ہے انسان کو. عمران خان کو بھی تھوڑا 19-20 کرنا پڑے گا. یہ جو ضد اور انا ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. اور وفاقی حکومت کو، سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے پڑیں گے. ایسا نہ ہو کہ پھر پاکستان میں بھی حالات خراب ہوں. کیونکہ یہ جو ہم نیپال کو دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں، اب لوگ کمنٹ کریں گے کہ نہیں یار تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے، اتنا مار کھا لی ہے حکومت، اتنے ججز لے کے 26ویں آئینی ترامیم آ گئی ہے، 27ویں بھی آ رہی ہے، پارلیمنٹ بھی مضبوط ہو گیا ہے، 2/3 اکثریت بھی دے دی گئی ہے. مگر جس انداز میں 2/3 اکثریت دی گئی ہے، جس انداز میں 26ویں آئینی ترمیم کو چینج کیا گیا ہے، جس انداز میں تحریک انصاف کو توڑا گیا ہے، جس انداز میں تحریک انصاف کو، ان کے ورکر کو جیل میں ڈالا گیا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے عمران خان نے مسلم لیگ نون کے یا پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو گرفتار نہیں کیا. عمران خان بھی اپنے دور میں جب وہ وزیر اعظم بن گیا اس میں بھی فرعونیت آ گئی تھی اور ان کے ہاتھ میں اتنا دم تھا بھی نہیں. اس ٹائم پہ بھی اسٹیبلشمنٹ میں پاور تھی اور اس ٹائم پہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے RDS کو بٹھا کے کچھ سیٹیں اس کو دی تھی. مگر اس کے باوجود انہوں نے سوائے اپنے آپ کو کہ میری پارٹی میں جو آتا ہے وہ دودھ کا دلہا ہے، باقی سارے چور ہیں. تو اس سے ایسا نہیں ہوتا. عمران خان نے اپنے ٹائم میں انہوں نے بھی سیاسی گرفتاریاں کی ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے. بہرحال اب موجودہ حکومت کو
اس کا بدلہ اس انداز میں نہیں لینا چاہیے. حالانکہ اس حکومت میں عمران خان کے کارکنوں پہ جو ہوا وہ ماضی میں ہم نے کسی بھی حکومت میں نہیں دیکھا. بہت زیادتی ہوئی ہے جو ہو رہا ہے. مزید اتنا نہیں ہونا چاہیے. ایک بڑی سیاسی جماعت ہے اور میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف ہو گئے. تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ ایک جماعت کے مکمل خلاف ہو جائے, کیونکہ ایک بڑا طبقہ آپ اس کو بھی, ایک تو آپ کے ملک میں ویسے بھی دہشت گردی کی آگ لگی ہوئی ہے, دوسرا آپ ایک بڑے طبقے کو اپنے خلاف, سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں, اٹھا کے دیکھیں, ایکس پہ, فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ, ٹویٹر پہ, جتنا بھی آپ دیکھیں سب پہ وہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف جو ہے وہ لگے رہتے ہیں. ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں, دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسی پلاننگ کریں کہ پاکستانی جو پاکستان کے شہری ہیں, جو پاکستان کے لوگ ہیں, پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں, ان کو ایک نظر سے دیکھیں تاکہ آپ کے ملک میں آپ کے خلاف یہ سوشل میڈیا پہ کم از کم کمپین نہ ہو. ایک طرف انڈیا کمپین کر رہا ہے, پچھلی بار عمران خان کے دور میں نواز شریف کے لوگ کمپین کرتے تھے, اب عمران خان کے لوگ زیادہ ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ کمپین کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز کے خلاف. تو یہ کسی بھی حال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ہماری افواج کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آگے جا کے پاکستان کو بڑے مسائل آ سکتے ہیں. پاکستان کو بڑے قریب سے مشاہدہ کرنا پڑے گا, نیپال کا بھی. اب یہاں پہ جو پاکستان میں بھی ایسی تبدیلیاں ممکن ہے, یہ ناممکن نہیں ہے. کسی بھی ٹائم شعلہ بھڑک سکتا ہے, تو پاکستان کو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. ایک تو پاکستان اس لیے ایک بڑا ایٹمی ملک ہے, ایسے حالات اگر پاکستان میں بنتے ہیں تو پاکستان کے لیے پھر وہ بات نہیں رہے گی, کیونکہ مشکلات پاکستان کے لیے بڑھیں گی. اور پاکستان میں دہشت گرد 8000 دہشت گرد آپ کے ملک میں ایسے موجود ہیں جو اپنی جان کو ختم کرنے کے لیے, پاکستان کو مٹانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, اور دشمن علاقار جو ہے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. تو اس کو پاکستان کو بڑی قریب سے دیکھنا پڑے گا. کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.